अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ तो क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामतें तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। जब वो खुद ही आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत हासिल करने का मौका कहाँ बाकी रहेगा। लिहाजा हमें अब नसीहत हासिल कर लेनी चाहिए। नंबर 8, दाब्बतुल अर्द, क़यामत के करीब एक जानवर का निकलना। कुरान मजीद में इसके बारे में सूरत अन-नमल में आता है, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ और जब इन पर बात वाक़े हो जाएगी तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे, जैसे समूद की ऊँटनी निकली थी ज़मीन से, चट्टान से निकली थी। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं, माजी में भी हो चुका है, आइंदा भी होगा। क़यामत की निशानियों में से है कि ज़मीन फटेगी और उसके अंदर से जानवर निकलेगा जो उनसे कलाम करेगा, यानी इसी तरह बातें करेगा जैसे इंसान बातें करते हैं कि यकीनन फ़लाँ फ़लाँ लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे, यानी वो लोगों के खिलाफ गवाही देगा जिनके अंदर ईमान नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात कुबरा के बारे में जो खबर दी है, उनमें एक वो दिन होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और ख़बरदार एक जानवर होगा जो कि लोगों से हम कलाम होगा, यानी ये करीब करीब होंगे। और वो जानवर इंतहाई वाज़ेह बात करेगा और तुम्हें उन लोगों की खबर देगा जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते, और काफिर और मोमिन का फर्क कर देगा। इस तरह के मोमिन की नाक पर कोई अलामत या निशानी लगा देगा, बस उस अलामत से उसको पहचान लिया जाएगा कि ये मोमिन है। और जब ये जानवर लोगों की तरफ निकल आएगा तो जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा, इसके बाद ईमान लाना फायदा न देगा। जैसे सूरज के मगरिब की तरफ से तुलू होने के बाद ईमान फायदा न देगा, इसी तरह इस जानवर के निकलने के बाद भी ईमान लाना फायदा न देगा। सही मुस्लिम में आता है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नमूदार होने वाली सबसे पहली निशानी मगरिब से सूरज का तुलू होना है और दिन चढ़े लोगों के सामने जमीन के चौपाए का निकलना है। उनमें से जो भी निशानी दूसरी से पहले जाहिर होगी, दूसरी उसके बाद जल्द नमूदार हो जाएगी। यानी ये दो निशानियां आपस में एक दूसरे के साथ साथ होंगी, एक पहले एक बाद में। मुस्नद अहमद की रिवायत में उसके निशान लगाने के बारे में आता है, अबू उमामा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाब्बतुल अर्द का खुरूज होगा तो वो लोगों के मुंह पर निशान लगा देगा और वो इस निशान के साथ ही जिंदा रहेंगे। हत्ता कि अगर एक आदमी कोई ऊंट खरीदेगा और कोई शख्स उससे पूछेगा ये ऊंट तुमने किससे खरीदा, तो वो जवाब देगा कि ये मैंने उस शख्स से खरीदा है जिसके मुंह पे निशानी लगी हुई है, यानी मुसलमान से खरीदा है। दावतुल अर्ज़ के बारे में कुछ ज़ईफ़ रिवायात भी हैं, उनमें से एक का जिक्र सामने कर देती हूँ ताकि अगर कहीं पढ़े तो आपको मालूम हो कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतुल अर्ज़ निकलेगा तो उसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर और मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा, ये जो कि दुरुस्त बात नहीं है, जिससे मोमिन के चेहरे पर लकीर खींचेगा, जिससे उसका चेहरा चमकने लगेगा और काफिर की नाक पर
سلیمان علیہ السلام کی مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو کافر اور مومن کہہ کے پکاریں گے، لیکن روایت ضعیف ہے اس لیے ہم اس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تھی وہ 8 نشانیاں جو آخری وقت کے بارے میں ہیں۔ کچھ نشانیاں اور بھی ہیں، لیکن علامات قیامت کبریٰ کے درمیان بھی کچھ نشانیاں واقع ہوں گی جو خاص طور پر مکہ اور مدینہ سے متعلق ہیں۔ یعنی یہ تو بڑی نشانیاں نا، لیکن ان کے بیچ میں کچھ اور نشانیاں بھی آ جائیں گی جو کہ چھوٹی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاسبان بیت اللہ کی حرمت پامال کریں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے، یعنی جو اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں وہی۔ اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو، بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی آباد نہ ہو سکے گا، اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے، یعنی بیت اللہ کے نیچے جو خزانہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کا گرا دیا جانا قیامت کے قریب آنے کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ حبشہ کے ایک آدمی کی طرف سے ہوگا جس کو ذی السویقتین یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا کہہ کر پکارا جائے گا، کیونکہ اس کی پنڈلیاں چھوٹی اور باریک ہوں گی۔ آپ نے اس کی صفت بیان کی کہ وہ کالے رنگ کا ہوگا اور اس کی پنڈلیوں کے باہم فاصلہ دور ہوگا، یعنی کھلی کھلی ٹانگیں ہوں گی، اور وہ پتھر پتھر کر کے کعبہ کو گرائے گا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کعبے کا یہ ڈھایا جانا اللہ کے فرمان حرمن آمنن کے مخالف نہیں، کیونکہ یہ قیامت کے قائم ہونے کے کچھ دیر پہلے تک امن والا ہی رہے گا، لیکن جب قیامت عملاً قائم ہو جائے گی تو پھر یہ امن والا نہیں رہے گا، یعنی جب بالکل قریبی وقت آ جائے گا تو پھر کوئی امن باقی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت سے کعبہ کے خزانے کا نکالے جانے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کعبہ کو باریک پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا، وہ اس کا زیور چھین لے گا اور اس کو غلاف سے خالی کر دے گا۔ گویا کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گنجا ہوگا، اس کی پنڈلیاں اندر کو مڑی ہوئی ہوں گی، درمیان میں فاصلہ ہوگا، دونوں پاؤں دور دور ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہوگا، یا یہ ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ دیکھنے میں ناپسندیدہ ہوگی۔ وہ بیت اللہ کو اپنی کسی اور ہتھوڑے سے ڈھائے گا۔ پھر کعبہ کے نیچے جو مدفون خزانہ ہے وہ بھی نکل آئے گا، اور یہ حبشی جو اوپر سے گرائے گا اس کو، وہ اندر سے وہ خزانہ بھی نکال لے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، قرآن سینوں سے اور صحائف سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو پھر باقی کعبہ کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب کوئی حج کرنے والے ہی نہیں، عمرہ کرنے والے ہی نہیں۔ زمین میں نہ اسلام رہے گا، نہ مسلمان، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ لا الہ الا اللہ، نہ ہی زمین میں کوئی اللہ کو پہچانتا ہوگا، تو پھر کعبہ باقی بھی رہے تو کیا فائدہ۔ تو اس لیے اللہ اپنے ہی اذن سے ایک حبشی کو اس کی اجازت دے دے گا کہ اٹھا دے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ کعبہ قیامت کے قریب حج بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے گا، اور یہ بھی بالکل آخری وقت میں ہوگا کہ جب کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ مدینہ ویران ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، باوجود اس کے کہ وہاں کی زندگی اور اس کے پھل بہت اچھے ہوں گے، پھر بھی یہ خالی رہ جائے گا، کیونکہ کوئی ایمان والا ہی جو نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور، درند اور پرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ثنیۃ الوداع پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔
بعض لوگ مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں رہنے کو ترجیح دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ چلو، یعنی یہاں سے کہیں اور مائگریٹ کر جاتے ہیں، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں. یعنی جو مدینہ میں رہتے ہیں انہیں وہاں سے مدینہ کو صرف دنیا کی سہولتوں اور عیش و عشرت کے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا تو اللہ اس کی جگہ اسے آباد کرے گا، یعنی کسی اور کو لے آئے گا، کوئی اور آ جائے گا جو اس سے بہتر ہوگا. آگاہ رہو، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے. جیسے وہ زلزلے کے آنے کی بات تھی نا کہ جب 3 جھٹکے آئیں گے اور سب ایسے لوگ باہر نکل جائیں گے. یہاں پر کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے مدینہ کے موسم میں بھی دیکھیں، جب گرمیوں میں جاتے ہیں تو اس طرح کا حبس ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نکل جائے گا وہاں سے یہ سمجھ کے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں رہنا آسان نہیں ہے، واقعی تو اللہ اس کی جگہ اور لوگوں کو بس لے پھر آئے اور گا. لوگ وہاں اس آباد کی ہو جائیں گے. برکتیں اور اس کی جو آبادی ہے وہ تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور دونوں اور طرف سچے مومن تڑپتے ہیں کہ وہاں پہنچے. کہ وہاں پہنچے، وہاں رہیں، وہاں کوئی کاروبار کر سکیں. سرسی میرے دماغ میں آتا ہے دابت الارض کے بارے میں نا، کہ وہ باتیں کرے گا. یوزلی آپ دیکھیں کہ لوگ آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، درس ہیں، آج کل تو اتنا کچھ آن لائن ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ سننا نہیں چاہتے. اللہ کے دین کی بات، اللہ کی بات، تلاوت لگی ہو، قرآن لگا ہو، کچھ بھی کوئی سننا نہیں چاہتا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کوئی جانور کوئی ذرا سا بھی بات کر رہا تو ہم فوراً ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے، چاہے طوطا بول رہا ہو، چاہے کوئی بھی، مطلب کوئی بھی جانور کی آواز ہو کہ وہ ورڈز بھی بنا لیتے ہیں اکثر کہ یہ تو یہ جو کتا ہے اس نے اس طرح بھونکا ہے، ایسے کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کو ایک نشانی بنا کے لے آئیں گے. اور یہ اتنی خوفناک بات ہے. اور آج کل آپ دیکھیں جانوروں کے نام جائیدادیں لوگ کر دیتے ہیں، جانوروں کو ہی اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو انہی کو ساتھی بنایا ہوا ہے، اولاد، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو فطرت سے ہٹنے کی علامت ہے نا. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ عبرتناک بنا کے سامنے لے آئیں گے. بہت خوفناک چیز ہے. استاذ جی، یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ نشان لگائے گا مومنوں کی ناک پہ اور وہ اسی نشان کے ساتھ ان کے مرتے دم تک رہے گا، تو میں سوچ رہی تھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس نشان کے ساتھ اسٹیمپ ہو گیا وہ کہ مومن ہے. سبحان اللہ. تو مجھے رشک آ رہا یعنی تھا. انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال پر پریشانی رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں، نفاق تو نہیں ہمارے اندر، ایمان ہے کہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ جہاں بھی جب بھی لوگ ہوں گے ان کا حال اچھا ہی ہوگا، چاہے وہ انتہائی فتنے کے زمانے میں ہوں. جی. اور دوسرے ساتھ مجھے خیال آ رہا تھا کہ جو حبشی کے بارے میں اتنی واضح ڈسکرپشن ہے کہ اس شکل کا ہوگا، اس ولی کا ہوگا جو کعبہ کو گرائے گا. تو ویسے نارملی کچھ بھی ہمارے شاعر کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کی بے حرمتی کی بات ہو تو ہم کتنے ریاکٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ ایک دم سے. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہوں ان کو پھر جیسے یہ تو قیامت کی نشانی میں سے وہ ایمان والے رہیں گے ہی نہیں تو پھر جی. ہاں. قرآن کا اٹھا لیا جانا، قرآن کا سطروں اور سینوں سے اٹھا لیا جانا ہے یہاں مراد. آخری زمانے میں یہ بھی ہوگا کہ قرآن زمین پر باقی نہیں رہے گا. جو حافظ ہوں گے ان کے سینوں سے نکال لیا جائے گا، جو مصحف میں لکھا ہوگا وہ مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی. اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح محو ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں. جیسے کڑھائی والی کپڑے ہوتے ہیں نا تو بہت دھل دھل کے تو اوپر سے اس کے دھاگے اتر جاتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. یعنی لوگ اس قدر جاہل ہو جائیں گے.
اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی. لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی جو کہیں گے ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا تھا. ہم بھی کہتے ہیں. حذیفہ کے ایک شاگرد صلہ بن ظفر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں لا الہ الا اللہ سے کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز، روزے، قربانی اور صدقے کا علم بھی نہیں ہوگا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا. انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا. ہر دفعہ حذیفہ نے منہ پھیر لیا. تیسری بار ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا 3 بار اے صلہ یہی انہیں جہنم سے بچا لے گا، کیونکہ انہیں اور تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے، تو ان کے لیے وہی کافی ہو جائے گا. عربیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے بس میں وہ کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختصر سی چند چیزیں بتا دیتے ہیں. تو حالات کے مطابق یعنی ہر ایک ہر چیز کا مکلف نہیں ہے، اور ہر دور میں ہر چیز ہر ایک سے ہو نہیں سکتی. تو اس دور میں جب ہر کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف لا الہ الا اللہ سنا ہوا ہوگا تو یہی ان کو سفائس کر جائے گا. اور قرآن کا اٹھ جانا جو ہے یہ بہت سنگین امور میں سے ہے جو ضرور واقع ہوگا. شدید ترین فتنہ ہوگا کہ ایک حرف بھی باقی نہ رہے مصحف کا، اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی قدرت کی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ یہ مصحف آج ہمارے پاس ہے، اور جب وہ اٹھانے کا ارادہ کر لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. یعنی اشارہ اس کا قرآن میں ملتا ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو یہ وہی جو آپ کو ہم نے دی ہے یہ آپ سے واپس لے لیں، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائے گا. یعنی ساری دنیا میں مل کے اس وحی کو پکڑ کے رکھنا چاہے یا لانا چاہے واپس تو کوئی نہیں لا سکتا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے، اور جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا بھی لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ اپنا ہے. جی ہاں فرمائیے. یہ بھی پچھلے ہفتے وہ کلاس کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے نا، تو ان لوگوں کو اسائنمنٹس واپس کرنی تھی، ان کی گروپ انچارجز، تو کورس انچارج، تو انہوں نے بتایا کہ کوئی انک ایسی کچھ لوگوں نے استعمال کی ہوئی تھی جو گرمی کی وجہ سے بالکل اڑ گئی. جیسے جب اسائنمنٹس پہنچی تو اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. تو میں ابھی یہ آپ نے فرمایا تو مجھے بالکل ذہن میں وہی آ رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے ہے نا. دیکھیں وہ بھی اتنی محنت کر کے انہوں نے اسائنمنٹ بنائی، جب تک وہ پہنچی تو گرمی سے یا اللہ عالم جو بھی ہوا تو وہ بالکل بلینک تھی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، جیسے تصور میں آتا ہے نا کہ آپ صبح کھولے مصحف پڑھنے کے لیے اور وہاں کچھ پہ بھی نہ ہو. کچھ بھی نہ ہو. اللہ رحم کرے. تو کتنی ساری نعمتوں ہی کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، ایمان کی نعمت کی، قرآن کی نعمت کی. اڑ جاتی. آپ نے ذکر کیا نا کلمے کا، تو آج کل جو جاپان سے بال بن کے آ رہے ہیں نا کھیلنے کے لیے، اس کے اوپر سارے ملکوں کے فلیگز لکھے ہوئے. تو سعودیہ کا فلیگ میں بھی لا الہ پورا لکھا ہوا ہے، اور فیس بک پہ انہوں نے ڈالا کہ وہ اس سے بال سے کھیلا جا رہا ہے. نو بڈی از مائنڈنگ. تو حکومت جو ہے ابھی ہمیں نئے کلمے کی پتہ چل رہی ہے کہ کوئی بادر ہی نہیں کر رہا ہے اس کو ختم اللہ کرنے تعالیٰ کے لیے. رحم کرے. آپ دیکھیں کہ جوتوں کے تلووں کے نیچے الفاظ، اللہ کا نام نہیں لیکن الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو علم کی تو قدر کرنی چاہیے. علم یعنی لکھی ہوئی چیز کی طرف پاؤں کرنا، یا اس کو پاؤں کے ساتھ رکھنا، یا اس کو پاؤں کے نیچے دینا جو ہے یہ بہت بڑی توہین ہے علم کی. لیکن ہم کبھی جوتا خریدتے ہوئے سوچتے بھی نہیں، دھیان میں بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لوگ اخباریں جو ہے وہ جوتوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. فلپ ہٹی ہے، ایک ہسٹورین ہے، تو اس نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے کسی علاقے کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ اگر راستے میں کوئی کاغذ مل جاتا تھا تو ہر کوئی اٹھا لیتا تھا، نیچے کاغذ گرنے نہیں دیتا تھا، اور اس کو لپیٹ کے دیواروں کے سوراخ میں ڈال دیتا تھا. یہ علم کی قدر تھی، یہ مسلمانوں کی ترقی کا راز تھا. اور آج آپ دیکھیں ہم گاڑیوں میں اخباریں بچھا لیتے ہیں، اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں اس میں کون سا لا الہ الا اللہ لکھا ہے یا اللہ کا نام لکھا، بھلے بھائی علم ہے یہ، انہی حروف سے مل کر تو سارا اور چیزیں یعنی کہ تحریر، یہی تحریر تو ہے، یہی الفاظ تو ہوتے ہیں جس سے باقی دینی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں، تو آپ کیسے ان کے اوپر پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ کاغذ کی کس قدر بے حرمتی ہوتی ہے، روٹیاں لپیٹ رہے ہیں، کچھ اور پکوڑے ان کے اوپر تل کے رکھ رہے ہیں، ایک تو ویسے ہی کیمیکلز کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر ان کو اٹھایا اور بن میں پھینکا۔ استاذہ ہم نے اپنے دادا دادی کو اور امی ابو کو دیکھا ہے کہ وہ شادی کے کارڈ آتے تھے وہ بھی سنبھال سنبھال کے، اخبار کو سنبھال سنبھال کے، کہ کبھی جب سمندر پہ جائیں گے تو پانی میں ان کو ڈیزولو کریں گے۔ ہم سوچتے تھے کیوں جمع کر رہے ہیں اتنے سارے، اتنا بڑا تھیلا بن جاتا تھا کہ جب جائیں گے پانی پہ تو ان کو پھر ایک ایک کر کے ان کو اس میں صاف کریں گے۔ اور کبھی بھی شادی کے کارڈوں پہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا اور لوگ لکھتے تھے اس کے اندر، تو امی ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا پھینکنا نہیں ہے پیپر، اب یہ سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی ہے پورا، جب تک کہ اب اس کو صحیح طریقے سے کہیں رکھے نہیں، ہیں یہ ہم۔ بہت بڑی بے حرمتی ہے، یعنی جی، کہ ان چیزوں کو لیکن اب پاؤں یہ تلے والی رکھنا، ختم ہو گئی یہ اس کے عادتیں اوپر سو بھی۔ جانا، اس جی، کے اوپر ہر گندگی پھینک دینا۔ اور یہ پریکٹس ہی ختم ہو گیا، بڑے بھی کچھ نہیں کہتے، اب کہتے ہیں اچھا پھاڑ دو، کہاں اسی لیے جمع پھر آپ کریں گے، دیکھیں نا کہ کہاں نہ جمع۔ علم سینوں میں اترتا ہے اور نہ عمل میں آتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ واک کری تھی، تو آپ میں وہ سڑک کے اوپر کچھ لکھا ہوتا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا ادھر، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا استاذہ کو، کہ آپ نے کہا ورڈز ہیں اور علم ہے، اس کے اوپر مت چلو۔ تو اس وقت سے میرے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ بھئی آپ اتنی کانشیس ہوتی ہیں آپ چلتے وقت کہ بھئی پیروں کے نیچے الفاظ کو نہ روندا جائے۔ یہ چیزیں تو بچپن سے بچوں کے دلوں میں ڈالی جائیں تو پھر ہی وہ ایک احساس رہتا ہے کہ ایک فکر آتی ہے، ورنہ تو فکر ہی نہیں آتی۔ ساجا جی، میری جو ساس ہے نا، وہ ہر جہاں پہ بھی ان کو کاغذ ملتا ہے وہ اتنے حصے کاٹتی رہتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا وہ سنبھالتی رہتی ہیں اٹھا کے۔ پھر ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، ان میں سے مومنوں کو اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اللہ ایک انتہائی خوشگوار اور پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور زمین پر کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک ذرہ برابر ایمان موجود ہو۔ یعنی بالکل قیامت آنے سے پہلے اہل ایمان سارے فوت ہو جائیں گے۔ وہ کل آپ کا سوال بھی تھا نا کہ کیا تھا؟ اچھے ہو گئے تھے، پھر یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے اچھے لوگ ختم کر دیے جائیں گے، پھر ہاں اینڈ برے لوگوں پر ہوگا۔ پھر ہے شام کی جانب سے ہوا کا چلنا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہ وہاں بھی داخل ہو جائے گی ہوا، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی۔ پھر یمن کی جانب سے ہوا چلنا۔ ایک اور روایت میں آپ سے وارد ہے کہ یہ ہوا یمن کی جانب سے آئے گی، ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں چلے مختلف لوگوں کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کر لے گی۔ یعنی ایمان چاہے تھوڑا سا بھی ہو فائدہ مند ہے۔ تو اب یہ دو جانب سے ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہے، تو یہ ممکن ہے کہ دو ہوائیں ہوں، ایک ادھر سے چلے ایک ادھر سے چلے، تو اور یہ بھی ہے کہ ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ ان کی ہوا بن جائے دوسری طرف پہنچ کر۔ اب ہمارے پاس جو ہوا آتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا یہ کس علاقے سے آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی،
پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روح زمین پر ایک بھی آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی یا ایمان ہو، مگر وہ اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی پہاڑ کے جگر میں گھس جائے تو وہاں بھی وہ داخل ہو جائے گی اور روح قبض کر لے گی۔ انہوں نے کہا یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا جانیں گے۔ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ تو وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا اور وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ان کا رزق اترتا ہوگا، ان کی معیشت بھی بہت اچھی ہوگی، یعنی ویسے خوشحال لوگ ہوں گے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ شیطان کی پیروی بھی کر رہے ہوں گے اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھک جائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ جیسے نیند آتی ہے نا تو کیسے ہوتا ہے، ایک طرف جھک جاتا ہے انسان۔ سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر گر کر مر جائیں گے۔